अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। शेर अफजल मरवत जनाब पार्टी से एक बार फिर खफा से नज़र आ रहे हैं और उन्होंने बड़े गिले शिकवे भी किए हैं। उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके बाद जनाब लाहौर के अंदर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये ग्रीन लॉकडाउन क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो लाहौर ज़मान पार्क पहुँच गई हैं और जब उनकी आमद हुई है तो उस वक्त वहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं, अल्लाह अल्लाह कर पंजाब हुकूमत ने जो है वो स्मोक की सूरत हाल पर कुछ कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके अंदर जो है उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, उन्होंने कहा है कि जनाब स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर के हॉट स्पॉट एरियाज़ में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज़ कर दिया है। आपने सुना होगा जैसे लॉकडाउन में एक तो नॉर्मल लॉकडाउन होता है, ये ग्रीन लॉकडाउन ऐसे कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बंद की जाएंगी और कुछ जो ट्रैफिक जो है मतलब जैसे हो गई जिनसे पोल्यूशन फैलता है उनको जो है वो वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उन्हें भी 10 बजे के बाद जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो महकमा मौलियात ने ग्रीन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके मुताबिक हॉट स्पॉट एरियाज़ में लकड़ियाँ जलाने और गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी होगी। शादी हॉल्स और मार्केट रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि इन इलाकों में वाक़ सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला 4 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम करेगा। अच्छा जी, अब बताता हूँ मैं आपको किन किन इलाकों में जो है वो ये ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज़ में तामीराती कामों पर पाबंदी होगी, चिंची रिक्शों का दाखिला भी बंद, जबकि कमर्शियल जनरेटर इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। इन इलाकों में ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद भी पाबंदी होगी। ग्रीन लॉकडाउन फ़िज़ाई आलूदगी के हॉट स्पॉट एरियाज़ में लगाया गया है जिनमें डेविस रोड, एजर्टन रोड और कश्मीर रोड शामिल है। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉट स्पॉट एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। क्वीन मैरी रोड और इसके अतराफ़ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया। ये सब चीज़ें तो कुछ हद तक बेहतर हैं, चलो कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो सोचा है। लेकिन ये जो कमर्शियल जनरेटर्स हैं इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है? फिर मेरा ये ख्याल है कि शायद वो डीज़ल के ऊपर चलते होंगे इस वजह से, लेकिन इसकी वजह से जो उन एरियाज़ में जो हैं वो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर वहाँ पर लाइट जाती है तो वो तो एक पूरी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। खैर ये शायद वो डीज़ल की वजह से चलते होंगे, इस वजह से इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक बेहतर इक़दाम किया है और कुछ हद तक जो है वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये इक़दामात उन्होंने अपनाए हैं। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला मामला जो चल रहा है इस वक्त और उनकी जो गाड़ी के ऊपर PTI के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया था बकौल वज़ीर दाखिला के। तो उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा था कि जनाब ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इस हवाले से जो है इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे जो शख्स या जो अफराद जो हैं इसमें मुलव्विस थे, और दूसरा उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब जनाब बरतानवी हाई कमीशन को बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया गया है। बरतानवी दारुल हुकूमत में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले के मामले में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को हंगामा आराई करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ख़त लिख दिया गया है, जिसमें कहा गया कि पहले आगाह किया था कि साबिक़ चीफ जस्टिस की आमद पर ऐसा वाक़या हो सकता है, इस वजह से सिक्योरिटी भी मांगी थी मगर मुहाफ़िज़ फराहम नहीं किए गए। अब मेरा ये ख़्याल है कि ये जो ख़त लिखा गया है ये इस वक्त मेरा इतना नहीं कि अब मेरा ये ख़्याल है कि जो ख़त लिखा गया है इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बरतानिया का कानून और पाकिस्तान का कानून बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर जो है वो आप एहतजाज कर सकते हैं, वहाँ पर एहतजाज में इतनी रोक टोक नहीं होती और इस तरह से वो जो है पुलिस गिरफ़्तारियाँ भी नहीं करती और ना डंडे बरसाती है। निस्बतन पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि एहतजाज हो या धरना हो उसके ऊपर गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, डंडे भी बरसाए जाते हैं, शेलिंग्स भी की जाती है। लेकिन उधर वहाँ पर जो है ऐसा कोई मामला जो है वो नहीं होता। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो है वो गाली को निस्बतन मायूब समझा जाता है, लेकिन जो है बरतानिया में गाली को इतना मायूब नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में औरतों और बच्चों का लिहाज किया जाता है और उनके सामने जो है हम गाली से परहेज़ करते हैं और हम यहाँ पर उन्हें रोक टोक भी लेते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर जो है वो गाली देकर और ये सब कुछ करना उस माशरे में जो है वो उसको इतना मायूब नहीं समझा जाता। हाँ, अनटिल और अनलेस वहाँ पर अगर किसी के साथ हाथापाई हो जाए और किसी को हल्का सा भी आप कुछ कर दे तो उसके बाद जो है वो पुलिस एक्टिव होती है और बाकायदा तौर पर फौरी एक्शन लेती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो जब तक ये छोटी मोटी लड़ाई को तो वो कुछ समझते ही नहीं पुलिस वाले, वो जब तक नीलो नील ना कर दिया जाए ना अगले बंदे को तब तक वो कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये जो है वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल कि इतना लिया जाएगा। हाँ,
قاضی صاحب کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اندر کچھ لوگ جو اگر موجود ہوں گے یا فوٹیجز میں شامل ہوں گے تو ان کے خلاف ہو سکتا ہے جو کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد جناب پاکستانی ہائی کمشنر نے اپنے خط میں لکھا کہ برطانیہ اپنے قوانین کے تحت ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے علاوہ ہائی کمیشن نے وزارت خارجہ کو بھی خط ارسال کیا ہے جس میں مزید اقدامات کے لیے رہنمائی مانگی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برطانوی وزارت خارجہ کو سابق چیف جسٹس کی آمد پر ہنگامہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ جب ضروری ہوا پاکستانی ہائی کمیشن کا ڈرائیور برطانوی پولیس کو باضابطہ رپورٹ درج کروا دے گا۔ تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اب ایکشن لینے جا رہے ہیں اور ایک باقاعدہ طور پر انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پہلے بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ خود دوسری جانب منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ انہیں اگر اس سے پہلے نواز شریف والا معاملہ بھی ہو چکا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے احتجاج کیا، اور اس سے اگر اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی نے بھی ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ ہاں وہ سویلین احتجاج ہو تو برطانوی حکومت کچھ نہ کرے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر جس طرح سے یہ بتا رہے کہ گاڑیوں کے اوپر مکے مارے گئے تو پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن برطانوی حکومت جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی ان چیزوں کے اوپر اور وہ جو ہے ایکشن نہیں لینا چاہ رہی۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے۔ اس کے اندر جناب جو چیئرمین ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنایا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام متعلقہ افسر کو بھجوا دی گئی ہے۔ جناب اس سے پہلے جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کو شامل کیا تھا اور جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کیا تھا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کی جو راہیں ہیں وہ اب ہموار ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسے وہ پہلے کمیٹیوں کے اندر یا ایسی کمیٹیوں میں شامل نہیں ہو رہے تھے، تو اب جناب وہ باقاعدہ طور پر ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اپنے مشورے بھی دے رہے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو اپنے پہلے بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک پورا وہ پلان دیا ہے کہ جس کے تحت 1 ماہ امپلیمنٹ بھی کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اس پلان کو بھی امپلیمنٹ کریں گے کیسز کو ختم کرنے کی کوشش میں۔ تو چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان خاصی بنتی ہے، تو وہ جو ہیں راہیں ہموار ہو رہی ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں جناب، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے قومی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 نام فائنل کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ فائنل کال دے دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان کو نام بھجوائے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے عمران خان کے 2 نام جو ہیں وہ فائنل کر دیے ہیں۔ تو جناب قومی اسمبلی سے حکومت کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے سامنے آیا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی سے اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر کل نام اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو ارسال کریں گے۔ دوسری جانب سینٹ سے مسلم لیگ نون کے عرفان صدیق اور اپوزیشن کی جانب سے لیڈر شبلی فراز جو ہے جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ جو نئی آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بننی تھی جس کے اندر باقی تمام تر ججز کی تعیناتی ہوگی، تو اس کی جناب جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کے اندر جو حکومتی سائڈ سے اور اپوزیشن سائڈ سے اور جو اتحادی سائڈز ہیں ان کی جانب سے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اب نام بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک جناب بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جناب اب آگے چلتے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کل عمران خان سے ملاقات کے لیے آئی تھی، اور وہ جب عمران خان سے ملاقات ان کی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ لاہور زمان پارک جو ہے وہ تشریف لے گئی، اور جیسے ہی وہ زمان پارک انٹر ہوئی تو وہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں تو شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ بشریٰ بی بی کی سیکیورٹی کے حوالے سے زمان پارک میں جو ہے وہ کچھ پروٹوکولز کو فالو کیا جانا تھا، لوگ وہاں پر اکٹھے نہ ہو، اس وجہ سے تو جو ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے مشال یوسف زئی نے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بشریٰ عمران خان صاحبہ اس ملک کی آزاد شہری اور سابقہ خاتون اول اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے لاہور گئی ہیں۔ وہ پشاور ہائی کورٹ سے تمام معلوم اور نامعلوم مقدمات پر ضمانت پر ہیں، تو پھر پنجاب پولیس زمان پارک کے ارد گرد ڈیرے کیوں لگا کر بیٹھی ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ فارم 47 کی سرکار اپنی کرسی جاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ ان کو عوام کا خوف ہے اور محبت اور عقیدت میں آنے والے لوگوں کو زمان پارک آنے سے روکا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف سیکیورٹی کے لیے وہاں پر پولیس موجود ہے کہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال جو ہے وہ وہاں پر نہ بنے، کوئی گرفتاری والا چکر نہیں ہے۔ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جتنی پولیس اور جتنی وہاں پر نفری موجود ہے، اور زمان پارک کے سامنے جو کنال روڈ جا رہا ہے اس پہ بھی ٹریفک جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں شیر افضل خان مروت صاحب کے اوپر۔ ان کے جناب وہ گلے شکووں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کل خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ اب دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔
تو وہ ملاقات کر کے جب باہر آئے انہوں نے کہا کہ جناب جب میں وہاں پر پہنچا تو خان صاحب کو عین موقع کے اوپر جو ہے وہ میرے گلے شکوے کیے جا رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھی جو ٹوٹے ہیں اس بارے میں ہمیں 1 ماہ پہلے سے علم تھا، تو ہم نے اس کی مصلحت کے تحت جو ہے وہ اسے خفیہ رکھا تاکہ یہ جو ہے خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے، یہ غلط بھی نہ ہو۔ یہ کوئی اور بتا رہا تھا شیر افضل خان مروت کے حوالے سے کہ جناب یہ جو ہے ان کی غیبت کر رہے تھے بقول شیر افضل مروت کے، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو بندے ٹوٹے ہیں اس حوالے سے پارٹی کو 1 مہینے پہلے سے ہی جو ہے وہ علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کل ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اس کی خبر جنگ میں بھی لکھی گئی، اس کو جواز بنا کر خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب، آپ کے پیچھے جو ہے وہ پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے خان صاحب کو کہا میں تو تھک گیا ہوں۔ اس کے بعد جو خبر آئی ہے نا اس میں آپ کو بڑی دلچسپ خبر آئی ہے۔ ایک جانب تو یہ ظاہری بات ہے کہ فواد چوہی صاحب کے اوپر جو چڑھائی کر رہے تھے وہ بھی سامنے آئی ہیں، خان صاحب کے سامنے باتیں آئی ہوں گی، تو وہ جناب خبر بڑی دلچسپ آئی ہے۔ خبر آئی ہے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملٹری کورٹس بن جاتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نئی احتجاجی کمیٹی بنائی جائے گی، میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں گا۔ یہی مسئلہ بیسیکلی وہ چل رہا تھا سارا، اور یہ جو غیبت والے معاملے اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اب وہ وہاں پر غیبت کون کر رہا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے رہنمائی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بقول ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور وہاں پر موجود تھے، تو کیا انہوں نے غیبت کی ہے؟ مطلب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے علاوہ اور کون خان صاحب سے ملاقات کر سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو احتجاجی کمیٹی ہے نا اس کے اندر شیر افضل مروت کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا تھا جس طرح سے وہ چاہتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ اتنا سارا کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے، انہیں بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی، عمران خان نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو سلمان اکرم راجہ بتائیں گے۔ شیر افضل خان مروت نے کہا کہ عمران خان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان پر کیا موقف ہے، ہمارے ساتھی نے بتایا کہ مولانا کی وجہ سے ملٹری کورٹس نہیں بنے، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹس بن جاتے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، تو وہ جو مولانا صاحب کے کچھ 2-4 نمبر بننے تھے وہ بھی خان صاحب نے کہا کہ جناب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب نئی احتجاجی کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی کا میں بھی حصہ ہوں گا، آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں، اس حوالے سے اسٹریٹجی بنائیں گے۔ شیر افضل مروت نے مزید کہا ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا لیڈ کرے۔ یہ انہوں نے کل بھی بتایا تھا کہ جناب یہ جو ایک لیڈر نہیں ہونا چاہیے، لیڈر ڈیفرنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ ایک لیڈر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو احتجاج یا دھرنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جلسہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب متبادل جو ہے وہ بھی لیڈر ہونا چاہیے تاکہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو دوسرا جو لیڈر ہے وہ لیڈ کرے۔ اور دوسرے جو خبر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ظاہری بات ہے بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے، تو اس حوالے سے میں نے کل بھی آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ جو خبر ہے، تو اس کے بعد جو ہے پارٹی اور ورکرز کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اوپر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب وہ ظاہری بات ہے پھر کافی شوز کے اندر بھی ایکٹیو ہو گئے، کل رات بھی وہ ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے عمران خان کی جو ہے وہ رہائی نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے ہمیں ڈی چوک پر احتجاج کرنا ہوگا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں حکمت عملی جو ہے وہ بنانی پڑے گی۔ عمران خان کو بتایا کہ ہمارے احتجاج بے نتیجہ رہے ہیں، اس وقت حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی احتجاج اس طرح سے کیا گیا کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب مستقبل اسی بندے کا ہے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ جناب شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو تھی تمام تر، اور وہ گلے شکوے جو انہوں نے بتایا کہ جناب میں جب پہنچا تو عین اسی موقع کے اوپر جناب جو ہے وہ میری غیبت کی جا رہی تھی، اور بتایا جا رہا تھا کہ جناب جو ممبران ٹوٹے ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کو 1 ماہ پہلے ہی علم تھا۔ تو وہ انہوں نے خان صاحب سے پھر ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جناب اب میں تھک گیا ہوں، آپ کوئی نہ کوئی حل بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ اب میں بھی حصہ ہوں گا، جو احتجاجی کمیٹی جو ظاہری بات ہے جو احتجاج پلان کرے گی تو اس کا حصہ جو ہے وہ اب شیر افضل خان مروت بھی ہوں گی۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔